It's Faizan-e Raza presents औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है हिजामा इलाज और सुन्नत और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। नाज़रीन किराम, इंसान कोई भी शख्स हो, रूहानियत से उसका ताल्लुक़ नहीं टूटता। हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ रूहानी ताकतें ज़रूर मौजूद होती हैं। ये रूहानी ताकतें जो हर शख्स में मौजूद होती हैं, इसका एहसास भी हर शख्स को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े पर होता रहता है। ये वो मख्फी चीज़ें हैं या वो मख्फी ताकत है इंसान की, जो इंसान की इनफरादियत के साथ साथ इस बात को ज़रूर साबित करती है कि इंसान की तख्लीक में अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत, इसको हम करम कहें, अल्लाह ताला की नेमत कहें, इनायत कहें कि है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर, चाहे वो किसी खित्ते में बसता हो, किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, रूहानियत का कोई ना कोई पहलू ज़रूर रखा है। अब बात यह है कि इंसान जब इस मादा परस दुनिया में मुख्तलिफ मराहिल पर मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद नाउम्मीद होता है या ज़िंदगी से उसको उकताहट महसूस होने लगती है या ज़िंदगी में कहीं मायूसियाँ उसका रास्ता रोक लेती हैं, तो उसको जो रास्ता वहाँ नज़र आ रहा होता है वो एक ही होता है इन सबसे छुटकारे का, और वो रूहानियत का रास्ता है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि इंसान का बीमार पड़ जाना, बीमार पड़ जाने के बाद इलाज कराना और इलाज के बाद अल्लाह ताला से शिफा की उम्मीद रखना, इसमें भी रूहानियत का कोई ना कोई पहलू ज़रूर मौजूद है। इस पहलू को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कहा यह जाता है कि इंसान का अक़ीदा इंसान के मामलात और अफ़आल में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब इंसान नफ्सियाती तौर पे किसी बात पे यकीन कर लेता है ना, तो फिर वैसा ही महसूस भी करने लगता है। और अल्लाह ताला ने इंसान की रूहानियत का भरम कैसे कैसे रखा है ना सूरह रहमान में, कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कि अल्लाह ताला ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज के दौरान फरिश्तों के ज़रिए कई बार यकीन दहानी कराई, एक तरीक़ा इलाज की, और वो है हिजामा, जिस पर आज भी हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये वो सुन्नत तरीक़ा इलाज है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इख्तियार फरमाया और इसको इख्तियार फरमाने के लिए फरमाया भी। हमारे साथ हज़ब मामूल डॉक्टर आसिफ अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। रूहानियत की बात हमने की थी। रूहानियत हर शख्स के अंदर बिलाशुबा मौजूद है, और यही रूहानियत है जो इस बात का एहसास इंसान को दिलाती है कि अल्लाह ताला मौजूद है। दुनिया में अल्लाह ताला को मानने वाले लोगों की, चाहे वो दीन इस्लाम में शामिल हो या ना हो, लेकिन अल्लाह ताला को मानने वालों की तादाद तो मौजूद है ना, बहुत बड़ी। हम इस रूहानियत पर और इस रूहानियत के साथ रूहानी तरीक़ा इलाज की मुताबिकत पर बात करना चाहेंगे, लेकिन कोयटा से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अगर आप इजाज़त दें तो प्रोग्राम का आगाज़ हम कोयटा की कॉलर हैं या के कॉलर हैं? नाम जी जनाब तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारुफ कराइए जी। गुल तरीन बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी अब्दुल करीम साहब फरमाइएगा। गुल तरीन सर। गुल करीम साहब। जी गुल करीम साहब। सर कोयटा से बात कर रहा हूँ, परेशान हूँ काफ़ी, कोई हाल बताएं। अल्लाह बेहतरी करेगा, इंशाल्लाह करम फरमाएगा। इरशाद फरमाइए, क्या मसला है आपका? सर ऑफिस में काफ़ी परेशानियाँ हैं और जहाँ जॉब कर रहा हूँ, और नमाज की पाबंदी भी नहीं है। अच्छा गुल करीम साहब, आपकी टेलीफोन कॉल जो है वो असल में इस प्रोग्राम की मुताबिकत से नहीं है। हम यहाँ मुख्तलिफ जो अमराज का शिकार हमारे नाज़रीन हैं या किसी तकलीफ में मुब्तला हैं, उनके लिए हो सकता है कि वो रूहानियत से हम इसका लिंक करें, वो लिंक कर रहे हों। हाँ। तो हम उनके लिए इस प्रोग्राम में बात करते हैं। ये तरीक़ा इलाज है एक हिजामा, जो सुन्नत तरीक़ा इलाज है। हम बात कर रहे थे रूहानियत और फिर रूहानी तरीक़ा इलाज की मुताबिकत की। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज आपने जो सवाल उठाया है वो अपनी नौइयत के एतबार से बड़ा मुनफरिद है, और मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि
اس بحث میں جو چیزیں ہم ابھی سامنے لائیں گے اس کو بڑی غور سے سنیں. یقیناً اس سے بڑا علمی نفع ہوگا، اور نہ صرف علمی نفع ہوگا بلکہ جسمانی اور روحانی بھی نفع ہوگا، اور جسمانی اور روحانی نفع ہی انسان کو صحت پہ لے جاتا ہے. بلا شبہ. صحیح صحیح صحیح. کیونکہ جب نفع ہوگا روح کا اور جسم کا وہی صحت ہے. بلا شبہ. اس میں ہم سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ روحانیت جو ہے نا در حقیقت کیا ہے اور جسمانیت کیا ہے. ٹھیک، ارشاد فرمائیے. کیونکہ عام طور پہ لوگ اس کے اندر شناخت نہیں کرتے. دیکھیں، اس میں ہم ایک عقیدے کے اعتبار سے ایک بات کا میں یہاں تذکرہ کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس تخلیق کے مرحلے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اچھا. اور یہی وہ تقسیم ہے جو آج تک قائم ہے، اور اسی تقسیم کے اوپر نیچے ہونے سے انسان بیمار ہوتا ہے، اور حجامہ اسی تقسیم کے عمل کو اگر وہ غلط انداز میں چلا جائے تو واپس لے کے آتا ہے. تو یہ سب سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں. اچھا. یہ سب معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے سیدھے انداز میں بتا رہا ہوں. جی ہاں. ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے نکات ہیں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ ان تمام باتوں کو بڑے لطیف پیرائے میں بیان کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ سننے والوں کے کان بوجھل ہو جائیں. ارشاد فرمائیے. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو وہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک مٹی کا بت بنایا. ٹھیک ہے نا. مٹی کا پتلا بنایا. جی ہاں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پتلا نہ بولنے پہ قادر تھا، نہ دیکھنے پہ قادر تھا، نہ سننے پہ قادر تھا، حسیات بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ایفیکٹیو سسٹمز نہیں تھے جو کام کر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. کوئی زندگی کی رمق نہیں تھی، کوئی زندگی کی حرارت نہیں تھی، کوئی زندگی کی حرکت نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کاملہ سے اس پتلے کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر روح پھونکی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اپنی طاقت سے. وہ روح کی پیدائش کہاں ہوئی تھی یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. صحیح. لیکن مجھے اور آپ کو صرف یہ معلوم ہے کہ روح جسم کے اندر پہنچائی گئی تھی. صحیح. تو جیسے ہی وہ پتلا روح سے آشنا ہوا، جیسے ہی وہ پتلا روح سے آشنا ہوا تو وہ انسان بن گیا. صحیح. وہ انسان بن گیا. وہ حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھنے لگے. ابھی روح پوری گئی نہیں تھی، پوری گئی نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کہا تو انسان بڑا جلد باز ہے. اچھا. ابھی روح پوری نہیں گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کوشش فرمائی کہ اٹھ کے بیٹھیں، باادب ہوں. تو یہاں پر جو نقطہ بیان کرنا تھا وہ واقعہ بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بات بتانی تھی کہ ایک پتلا جو تھا نا وہ جسمانیت تھی. جسمانیت اس وقت تک پتلا رہی جب تک روحانیت نہیں آئی. ٹھیک ہے. روحانیت آئی تو جسمانیت نے زندگی پائی. جسمانیت نے زندگی پائی. روحانیت آئی تو جسمانیت نے زندگی پائی. اور اگر یہ دونوں جسمانیت اور روحانیت کے اندر توازن ہو تو اس کو ہم صحت کہتے ہیں. صحیح. اور اگر بدنظمی ہو تو اسے ہم بیماری کہتے ہیں. تو روح جو ہے وہ جسم کو چھوڑ کے بھی چلی جاتی ہے. ہاں یقیناً. جس طرح دخول ہوتا ہے اسی طرح اخراج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک اور نفیس نقطہ چھیڑا جس کو میں ناظرین کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ انسان کی زندگی کے دو اطوار ہیں. ایک لائف کا آنا یعنی روح کا آنا، یہ انٹری ہے، یہ ابتدا ہے. اور روح کا اخراج یہ اس زندگی سے ایگزٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ایگزٹ، یہاں میں ایک نقطہ اور بھی بیان کروں گا. جب روح نکلتی ہے تو اس کرۂ ارض سے ہمارا ایگزٹ ہوتا ہے.
لیکن ہمارا کنیکشن کہیں اور جڑتا ہے. یعنی موت در حقیقت موت نہیں ہے, صرف جسم اور روح کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. ہمارے کرۂ ارض کے اوپر جو ہماری اللہ نے ایکویشن رکھی ہے اس کو اللہ موڈیفائی فرما دیتے ہیں. آپ کی اجازت سے کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے. مسٹر اسلم ہے کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے گا. آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ میرے دانت میں ہے نا مسوڑے میں سے خون آ رہا ہے. ایسے نہیں آتا. جب میں صبح برش کرتی ہوں, پہلے ڈینٹل میں سمائی تھی, اس کے بعد برش کرتی ہوں, اور جب رات میں کرتی ہوں اس وقت نکلتا ہے ایک داڑھ میں سے. تو مجھے آپ کو دکھانا ہے, کہاں آ کر دکھاؤں میں؟ جی میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کو جواب بھی دلواتا ہوں. اور جہاں تک دکھانے والی بات ہے, ایڈریس کی بات ہے, تو اس کے لیے آپ ہمارے کنٹرول روم میں ٹیلی فون رکھا نہ کیجئے. جب ہماری آپ کی گفتگو ختم ہو تو پھر آپ ہمارے کنٹرول روم سے بات کر کے ایڈریس لے لیا کیجئے. انڈیا سے بھی ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا, خلیل صاحب ہیں. السلام علیکم خلیل صاحب. وعلیکم السلام شاہد بھائی. الحمدللہ. جی خلیل بھائی کہاں سے, انڈیا میں کس جگہ سے؟ میں انڈیا کولہاپور. ارے خلیل بھائی کی کال پھر کیجئے گا کال, ہم آپ کی کال کا انتظار کریں گے, انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے. اچھا دانت کی درد کے لیے بھی ہجامہ ہوتا ہے؟ یقیناً. دیکھیں ہجامہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں جملہ امراض کی شفا رکھی ہے بلا شبہ. یعنی ایک انسان کو جو عوارض یا جو مرض یا جو تکالیف لاحق ہو سکتی ہیں اس کی جسم کو یا اس کی روح کو, ہجامہ ان سب کا سدباب ہے. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ ہجامہ ایک روحانی علاج ہے. اچھا ہم نے جسم اور روح کے تعلق پر یعنی روحانیت پہ تو بات کی, اب روحانی طریقے علاج پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ طریقہ علاج, اس کو ہم روحانی طریقہ علاج کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کو آپ اس طرح لیجئے کہ میں ابھی چند دن ہوئے ایک علمی اعتبار سے ایک اعلیٰ محفل میں بیٹھا تھا, جس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کم علم میں ہی تھا, کیونکہ وہ سب مجھ سے بڑے پروفیسرز تھے. تو یہ جو جواب ہے, میں اس مثال جو مثال میں نے وہاں دی تھی, میں یہ مثال یہاں پہ بھی دوں تو چیز واضح ہو جائے گی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم یہ بات کہتے ہیں کاز اور ایفیکٹ فینومینا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو وجہ ہوتی ہے, کوئی بھی وجہ, وہ آؤٹ کم کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو میری شکم سیری ہوگی. میں نے پانی پیا, پانی پینا ایک کاز ہے, اس سے میری پیاس بجھے گی. ایک ہی مثال ہے اس طرح. اس بات کو یہاں روک لیں ضرور. اس مثال کو. عالیہ صاحبہ بہت دیر سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہولڈ پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. جی میں عالیہ لاہور سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے. جی مجھے ڈاکٹر عزیز سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ بالوں میں نا وہ یعنی کہ مانگ بڑی ہو گئی ہے اور بال یعنی کہ فرنٹ پہ ہے نا بال نہیں ہے, تو آپ اس کے بارے میں ہم کراچی. عالیہ صاحبہ دوبارہ فرمائیے گا, سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو گیا ہے؟ وہ گنج پن ہے. گنج پن ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اس کا آپ وہ بتا دیں, لیکن ہم لوگ کراچی وہ اتنی دور نہیں آ سکتے. کراچی نہیں آ سکتے کہ ہجامہ وہ طریقہ علاج ہے جو مشورے سے نہیں ہو سکتا, ایک بات. دوسرا ہم جو سجیسٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی نان کوالیفائڈ یعنی جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے اس سے ہجامہ نہ کروائیے. سدرا کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو میرے چہرے پر جو ہے نا کافی عرصے سے بہت زیادہ دانے ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ طریقہ علاج کیسا رہے گا, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا 4-5 سال سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بال ہو گئے ہیں چہرے پر, تو اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ کیا یہ طریقہ علاج ہے اگر میں کرواؤں تو وہ مستقل طور پر یہ بال ختم ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا اچھا سدرا صاحبہ آپ کو بھی اور ابھی لاہور سے بھی ہمارے پاس کال آئی تھی. ہم آپ تمام حضرات کو اپنا ایڈریس بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارا انتظار کیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں. ہجامہ میں استعمال ہونے والے کفس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. 098 60 51 5918 اورنگ آباد مہاراشٹر انڈیا. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی
अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन करम, आपके साथ एक दफ़ा फिर हम और आपको खुशामदीद कहते हुए आपको बताएं कि हिजामा इलाज और सुन्नत में इस तरीक़े इलाज के तहत जो सुन्नत तरीक़े इलाज है, हम जब अपने नाज़रीन से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर नाज़रीन की ख्वाहिश ये होती है कि हम तमाम कॉल्स में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि हम उनको एड्रेस ज़रूर बताएं। तो एड्रेस मैं आपको एक दफ़ा बता रहा हूं। इसके अलावा आप ये किया कीजिए कि जब आपकी हमारी बात मुकम्मल हो जाए तो कंट्रोल रूम से आप पूछ लिया कीजिए कि एड्रेस क्या है। तारिक साहब फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी कॉल लेते हैं, फिर एड्रेस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी तारिक साहब फरमाइएगा। ये पूछ रहे हैं दादरा हजामा इलाज की थी जी। जी अजरा सुन्नत अपना हजामा इलाज लिखा है जी, रूहानी इलाज। जी जी, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? आपकी समझ में आया इन्होंने क्या कहा? नहीं ये दस रहे हजामा इलाज सुन्नत। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आप प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम देखिए, आपकी समझ में इसका मतलब आ जाएगा। हम फिर आपको समझा देते हैं कि ये एक तरीका इलाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इख्तियार फरमाया था, और ये बाकायदा एक इलाज है। इस पर मैं अभी थोड़ी सी डॉक्टर साहब से बात करूंगा जो कि क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर साहब एमबीबीएस भी हैं, आपने फार्माकोलॉजी में पीएचडी भी किया हुआ है। ये जो अताई लोग हैं ये भी इस इलाज को करने लगे हैं, लेकिन कभी भी अपनी जान को खतरे में न डालिए। क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए। किस तरह होता है ये फिर आपको बताएंगे। इलाज के लिए जो लोग एड्रेस समझना चाहते हैं उनसे अर्थ ये है कि कोरंगी, कराची में कोरंगी नंबर 5 पर मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जिसको मिट्टी कहा जाता है, MITI, मिट्टी, मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। वहां पर पीर से लेकर और जुमेरात तक दोपहर 1:30 बजे आप तशरीफ लाइएगा। डॉक्टर साहब होते हैं वहाँ, मेल फीमेल यानी खवातीन और हजरात डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। आप वहाँ तशरीफ लाइए और अपना इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब ये सवाल कि होता क्या है हिजामा, इस पर तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। बालों के हवाले से बार बार पूछा गया कि क्या इसमें हिजामे में गंजपन का इलाज है? जी, मैं सबसे पहले ये अपने जो लाहौर वाले हमारे, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा माजरत के साथ, अगर आप इजाज़त दें तो। मुमताज़ साहिबा फैसलाबाद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा। भाई मैं ना काफी 2-3 साल से ना मेरी तबीयत इतनी खराब है ना, मुझे बवासीर है और कब्ज की इतनी ज्यादा शिकायत रहती है। मैंने बहुत जगह से ना मेडिसिन ली। अच्छा, आप मैं डॉक्टर साहब से पूछ के बताता हूं कि इसका इलाज है या नहीं। यकीनन हम बात कर रहे हैं। एड्रेस हमने आपको बताया था, आप हमारे कंट्रोल रूम से भी पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब इस पर तो हम बात करेंगे जो मुमताज साहिबा की कॉल थी। गंजपन का इलाज है हिजामे में। मैं ये बात कहना चाह रहा था असल में इब्तिदा में कि उम्मीद यही है अल्लाह ताला की ज़ात से कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में 5 से 8 हफ्तों में हम एक सेंटर अपना मुमकिन तौर पे लाहौर में भी स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक दिन हमारा शायद विजिट होगा, तो जब होगा तो वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम इत्तला दे देंगे, तो लोग हमसे वहाँ रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि 3 अमराज का अभी तक जिक्र हुआ है, गंजपन का, एक एक्नी यानी चेहरे पे दानों का, और एक ये अभी बवासीर का, पाइल्स का बात हुई। देखें हिजामे के अंदर मुख्तसर जवाब ये है कि हिजामे के अंदर इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गंजपन के केसेस किए जिनका हमने पहले भी तज़किरा किया था और अभी भी कर रहे हैं कि इसके अंदर नेचुरल हेयर ग्रोथ होती है, और ये वो हेयर ग्रोथ होती है। इस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन इंडिया की कॉल ड्रॉप हो जाती है आपकी इजाज़त से। अयूब साहब इंडिया से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अयूब साहब फरमाइए, इंडिया में किस जगह से? जी इंडिया से धार से, MP। अच्छा माशाल्लाह, फरमाइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या पूछेंगे? वो मिसेस को सर में बहुत दर्द है। अच्छा, तो हिजामे का इसमें इलाज तो है, लेकिन आपको इसका इलाज इंडिया में करवाना पड़ेगा। जहां कहीं कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हिजामा करता है आप उससे रब्ता कीजिए। मैं या डॉक्टर साहब आपको ये सजेशन दे सकते हैं कि आप रब्ता कीजिए किसी डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से जो हिजामा करता है, और अपना हिजामा करवा लीजिए। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। यही जवाब है डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंडिया से ज्वाइन किया, नवाजिश। अच्छा, सवाल ये था कि इसका इलाज तो मौजूद है। अब मैं इन तीनों हवालों से, पाइल्स के हवाले से, एक्नी के हवाले से और ये जो गंजपन है इसके हवाले से जानना चाहूँगा। पहले फरमाइएगा कि जिनको गंजपन है
انہیں آپ کے پاس آنے سے پہلے کون سے ٹیسٹ کرا لینا چاہیے؟ دیکھیں میں نہ صرف گنج پن بلکہ تینوں کو اسی پیرائے میں اور آگے آنے والے سوالوں کو بھی ابھی آنسر کرتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پالیسی رکھی ہے، کیونکہ ہم ایک میڈیکل پریکٹس کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مریضوں کا جو ٹیسٹ کا جو پروسیجر ہوتا ہے نا، وہ دیکھنے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ پہلے ہم ان کو دیکھیں تو اسیس کریں کہ ان کو کیا چیز کلینکلی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ریلیونٹ انویسٹیگیشنز ہم لوگوں کو بتائیں. لوگ ہم سے اصرار کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ فون پہ بتا دیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے اندازے کی بنیاد پہ کہا اور کوئی مہنگا ٹیسٹ بتا دیا جس کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، تو آپ کے پیسے بھی ضائع اور منزل بھی دور. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم کلینک، کیونکہ اس میں میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے، جو کلینک ہے، جو ہمارا مطب ہے، وہاں پر ہم اسٹینڈرڈ میڈیکل میتھڈالوجی کے تحت مریضوں کو دیکھتے ہیں. مریض آتا ہے، اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کا ایک اسسمنٹ بناتے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی پریویس پرانی رپورٹیں ہوتی ہیں ان کو ریویو کرتے ہیں، اس کی ہسٹری موجود ہے وہ لے کے آتے ہیں. پھر اگر کوئی ان کی روشنی میں ہمیں کوئی نیا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی کراتے ہیں اور حجامہ اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں سیم وزٹ کے اندر. لیکن یہ بہت ضروری ہے، آپ نے بہت اہم بات فرمائی ہے کہ جب کوئی پیشنٹ آئے تو اس سے پہلے جو ٹیسٹ کرا چکا ہے، جو پروسیجر رہا ہے علاج کا، جو ریکارڈ ہے وہ لے کر آئے. بالکل یقین لے کر آئے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس تو کینسر والے بھی آتے ہیں، فالج والے بھی آتے ہیں، شیاٹیکا والے بھی آتے ہیں، ہارٹ اٹیک والے بھی آتے ہیں، کڈنی فیلئر والے بھی آتے ہیں، انفرٹیلیٹی والے بھی آتے ہیں، یہ جن کو آپ بالڈنس کہتے ہیں، ایلوپیشیا، اس کے بھی پیشنٹس آتے ہیں، مایوپیتھیز کے بھی آتے ہیں، نیوروپیتھیز کے بھی آتے ہیں. تو یہ وہ تمام امراض ہیں جو کہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، لوگ اس میں سالوں سال سے اس کا شکار ہوتے ہیں. تو ہم اپنے سارے مریضوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس پریویس انویسٹیگیشنز ہیں وہ آپ ضرور لائیں. بلکہ انفیکٹ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ ہمارے معزز پیشنٹ جو معاشرے میں ان کا ایک مقام ہے، انہوں نے اپنی میڈیکل فائل بھیجی تو میں نے زندگی میں اتنی اچھی ویل ارینج فائل نہیں دیکھی تھی، وہ اتنی موٹی تھی. تو ان کی وہ آئی، میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو کیا کیا امراض لاحق ہیں. پھر اس کی روشنی میں نے ان کو ٹیسٹ لکھ دیے جو انہوں نے پہلے ہی لاکھوں روپیہ خرچ کیا تھا. میں نے ابھی چند سینکڑوں کے ٹیسٹ لکھ دیے. اس سے یہ ہوا کہ ہمیں صرف اتنا ہی ان کا خرچہ کرانا پڑا جتنے کی ضرورت ہے. ایسے ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جامع میں جو جسم کے اندر گندا خون ہم کہتے ہیں موجود ہے، جو کسی بھی بیماری یا کسی بھی مرض کا سبب بن رہا ہے، کسی عارضے کا سبب بن رہا ہے، کسی تکلیف کا باعث ہے، ہم اس گندے خون کو نکال لیتے ہیں. وہ اس گندے خون کے ساتھ وہ وجوہات بھی نکل آتی ہیں باہر کے جن کی وجہ سے وہ عارضہ لاحق ہوا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چوٹ لگ جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یار اچھا ہوا گندا خون تھا نکل گیا. تو کیا وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور کیا اس کا بھی کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص، اس کو میں اس طرح جواب دوں، اگر کوئی شخص بہترین وضو کر کے قبلہ رو نہ ہو اور نماز کی نیت باندھ لے اور بہت اچھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھے، تو کیا مجھ جیسا ایک ایسا آدمی جو اسلام کا ایک بہت ادنا سا طالب علم ہے وہ بھی کہے گا کہ جی نماز نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے استقبال قبلہ نہیں کیا تھا؟ صحیح. تو میرے اس مثال کے اندر آپ کا ایک جواب چھپا ہوا ہے کہ خون نکلوانا ہے تو سنت طریقے سے نکلوانا ہے. کیا بات ہے. صحیح. تو یہ آپ سمجھیں کہ استقبال قبلہ آپ نے کیا، استقبال توحید آپ نے کیا، استقبال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا، تب آپ کو یہ شفا آئے گی جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. صحیح. چوٹ سے نکلنا، سرنج سے نکلنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. کیونکہ یہ جو علم ہے حجامے کا، یہ عقیدے کی بنیاد پر پریکٹس ہو رہا ہے اور وہ عقیدہ ہمارا منسلک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب ان سے کوئی چیز ایسی منسوب نہیں ہے تو ہم اس بارے میں زبان کھول کے اپنے آپ کو گناہگار بھی کریں گے اور لوگوں کو گمراہ بھی کریں گے. اچھا پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. دنیا بھر میں کپنگ تھراپی کے نام سے اسی طریقے علاج کو اپنایا جاتا ہے. وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس طریقے علاج کو اپنائے ہوئے ہیں. ان کے نزدیک جو نظریہ ہے وہ یہ روحانیت نہیں ہے، فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل. اس کا بہت آسان جواب ہے اور یہ بھی بڑا اہم، آج میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے بڑے وائٹل سوال اٹھائے. دیکھیے اس کے جواب میں آپ کو ایک مصرع سناتا ہوں جگر مراد آبادی کا. فیضان محبت عام صحیح، ایک طویل نظم ہے، اس کا ایک چھوٹا سا مصرع سنا رہا ہوں. وہ ہے فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. فیضان محبت کیا ہے؟
کہ اللہ نے آکسیجن سب کو فری دی ہے. کوئی عقیدے کے ساتھ سانس لے یا بغیر عقیدے کے سانس لے اس کے پھیپھڑوں میں جائے گی. عقیدے کے ساتھ پانی پیے یا بغیر عقیدے کے پانی پیے اس کے جسم میں پانی جائے گا. عقیدے کے ساتھ کھائے یا بغیر عقیدے کے ساتھ کھائے اس کو شکم پوری ہوگی اس کی. تو حجامہ بھی اللہ نے فیضان محبت کے زمرے میں رکھا ہے. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ٹھیک ہے نا. وہ تمام عالموں کے نبی ہیں, تمام عالموں کے لیڈر ہیں اور وارث ہیں, تو انہوں نے سب کے لیے برابر کی رحمت رکھی. تو یہ فیضان محبت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیضان ہے اور اللہ کا فیضان محبت ہے. تو یہ چاہے مسلم کرے یا غیر مسلم کرے, فائدہ ان دونوں کا ہوگا. ہاں پھر فرق پڑے گا. کہاں پہ فرق پڑے گا؟ جہاں عاقبت کی بات ہوگی, جہاں آخرت کی بات ہوگی, جہاں نیکی اور بدی کا وہ ہوگا, وہاں پہ فرق پڑے گا. بسم اللہ کر کے کھانا عبادت ہے, بغیر بسم اللہ کے کھانا صرف شکم پوری ہے. صحیح. حجامہ عقیدے کے ساتھ کرانا عبادت ہے, عقیدے کے بغیر کرانا صرف صحت ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جن لوگوں نے حجامہ اختیار کیا, یہاں آپ کے بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس کہ جنہوں نے آپ سے حجامہ کروایا, وہ عقیدت کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا واقعی کوئی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے؟ یقیناً. بلکہ میں اس کی سب سے اچھی جو مثال ہے, میں ایک بہت ہی عام لیول کا پہلے بھی تھا, خیر ابھی بھی عامی لیول کا ہوں, لیکن میں اپنے اندر بھی ایک تبدیلی محسوس کرتا ہوں. اچھا. وہ کیا تبدیلی ہے کہ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ پر جو اعتقاد تھا وہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے, کامل ہو رہا ہے, کیا بات, بڑھ رہا ہے. یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. وجہ اس کی کیا ہے کہ کرنے والا یا کرانے والا ایک طرح کے احساسات کا کیسے شکار ہو رہا ہے. شکار نہیں ہو رہا, لفظ شکار نہیں ہو رہا, شکار کا لفظ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایک مبتلا نہیں, مبتلا کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں, مبتلا کا بھی لفظ نہیں. اس کے اندر ہمیں وہ لطیف لفظ استعمال کرنا ہے, کیونکہ میں نے اس کو جان بوجھ کے شکار کا لفظ استعمال کیا, یا آپ نے مبتلا کا, میں نے ان دونوں کو نگیٹ کیا, منع کیا کہ اس کو یہ اچھا لفظ نہیں ہے. ہمارے اندر ایک ایسا لطیف جذبہ پروان چڑھتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی اس میں دو بڑی وجوہات ہیں. ایک یہ, 2 سے 3 وجوہات آپ اس کو کہہ لیں ہیں. کیا کہ پہلی بات یہ کہ یہ سنت ہے, تو جتنی سنتیں ہیں, اب میں اپنی پوری پرانی بات پہ آتا ہوں, جتنی سنتیں ہیں وہ روحانیت کو بھی اوپر لے کے آتی ہیں, اور جب روحانیت اوپر آتی ہے تو جسمانیت اوپر آتی ہے, تو صحت ہوتی ہے, تو سکونیت ملتی ہے. جب سکون قلب ہوتا ہے تو اللہ کا دروازہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں مختلف امراض میں مبتلا, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اگر ایک مخصوص مدت تک ٹریٹمنٹ نہ کرائیں تو ان کو فائدہ نہ ہو, کیونکہ بہت سے لوگ تو چلے بھی جاتے ہوں گے؟ ہاں دیکھیں, اس کا جواب میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو قلاش ہے, اس کے پاس, اس کی جیب کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں ہے. صحیح. اب اس نے حجامہ شروع کیا تو اس کے پاس 10 روپے آ گئے اور پھر وہ چلا گیا, تو 10 روپے اس کے وقت کے ساتھ ہوا میں تحلیل تو نہیں ہو جائیں گے نا, وہ تو اس کی جیب میں رہیں گے. تو اسی طرح اس نے حجامہ کرایا تو جتنا فضل تھا وہ ہو گیا, وہ رہے گا اس کے ساتھ. آگے جب وہ آئے گا تو وہ آگے چلے گا. ناظرین کرام کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج گنجے سخالو